आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हाज़िर हैं और सीरतुल मेहदी के हवाले पेश किए जाएंगे और फिर इन पे बात भी करेंगे। और देखने सुनने वालों से गुजारिश होती है कि वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने हवालों की तरफ और देखते हैं कि आज मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी की कौन सी नई कहानियाँ और वाक़यात जो हैं वो हमारे सामने यहाँ पे आएंगे। और सीरतुल मेहदी की जिल्द दोयम हिस्सा चहारम के हवाले जो हैं आज शुरू करते हैं यहाँ से। आज का हमारा पहला हवाला है सीरतुल मेहदी की जिल्द दोयम हिस्सा चहारम है और सफ़ा नंबर 109 है और हवाले का नंबर है 1138। रसूल बीबी बेवा हाफिज़ हामिद अली ने बवास्ता मौलवी अब्दुर्रहमान साहब जट मौलवी फ़ाज़ल मुझसे बयान किया कि हज़रत साहब को एक दफ़ा इल्हाम हुआ कि तुम्हारा और तुम्हारे साथी का कुछ नुकसान होगा। तो हज़रत साहब ने हाफिज़ हामिद अली साहब से कहा कि मुझे इस तरह इल्हाम हुआ है, दुआ करना। चंद दिन बाद आप हाफिज़ हामिद अली साहब के हमरा लेकर पैदल ही गांव के रास्ते से गुरदासपुर तशरीफ़ ले गए। तो रास्ते में किसी बेरी के नीचे से हाफिज़ साहब ने कुछ बेर उठाकर खाने शुरू कर दिए। तो हज़रत जी ने कहा कि ये किसकी बेरी है? हाफिज़ साहब ने कहा पता नहीं। जिस पर हज़रत जी ने कहा कि फिर बग़ैर इजाज़त किस तरह खाना शुरू कर दिया? जिस पर हाफिज़ साहब ने वो सब बेर फेंक दिया और आगे चल दिए। इस सफ़र में हज़रत साहब का रुपयों वाला रुमाल और हाफिज़ साहब की चादर गुम हो गई थी। अब देख लीजिए कि ये जो हवाला है यहाँ पे भी वही बात आती है कि मिर्ज़ा कादियानी की जो है वो करामात हर जगह ये शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे जो उसको कह रहे हैं कि इल्हाम हो गया था कि नुकसान होगा तुम्हारा। अब हंसी मुझे बहुत आती इन कादियानियों के अक्लों पे और साथ साथ दुख भी होता है कि किस किस्म की इनके दिमाग है कि अल्लाह ताला ने तो हर इंसान को अक्ल और इतना अच्छा जो है वो दिमाग दिया है कि वो सोच सके और हर चीज़ को समझ सके जब तक वो ख़ुद ना समझना चाहे। अब देखिए कि ये ऐसे कौन से कोई कहीं भी देख लें, बहैसियत मुसलमान हम जानते ही हैं कि तमाम अंबिया किराम जो तशरीफ़ लाए कहीं भी हमें नहीं मिलता कि उनको अपने कोई पैसों के कोई खाने पीने के नुकसान की जो थी वो फ़िक्र रहा करती हो और वो पैसे बांध के जो है अपने पलुओं में या कहीं जेबों में या कहीं छुपा के रखते हों। तो ये अब कादियानियों की पता नहीं अक्ल मारी हुई है कि ये एक जो बंदा इनको लूटने आया हुआ था हर जगह उसके पैसों से बंधे जो है रुमाल उसके साथ हुआ करते थे और यही इसका मुलाजिम जो है ये साथ होता था। इसके बकौल के पैसों के थैले आया करते थे। मिर्ज़ा कादियानी को कहाँ से आते थे ये तो उसने अभी बताया नहीं, लेकिन बहरहाल ये आदमी जो था यानी ये मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब ये पैसे इकट्ठे करने आया हुआ था और इसने खूब अच्छी तरह पैसे भी इकट्ठे किया और साथ साथ इनको अच्छी तरह बेवकूफ़ बना के गया। अब यहाँ पे जो ये बयान कर रहे हैं ना कि वो बेरी के दरख्त के नीचे जो था वो मुलाजिम जो था, ज़ाहिर है वो मिर्ज़ा कादियानी पैदल चला के उसको लेके जा रहा है और पैसों का जो है वो रुमाल साथ रखा हुआ है। तो वो चलते चलते उसने कहीं रास्ते में कोई बेरी से जो है बेर उठा के खाने शुरू कर दिए। तो मिर्ज़ा कादियानी अब उसको कह रहा है कि यानी अब पता नहीं कहा कि नहीं, लेकिन ये इसको बड़ा वो जी बयान करें कि इतना जो है वो सच्चा अमानतदार आदमी था। मिर्ज़ा कादियानी की कह रहा है कि ये बेर तुमने किसकी बेरी है, इजाज़त ली है जो खा रहे हो? तो फिर वो उसने फेंक दी। अब देखिए ज़रा यहाँ पे मैं ना वही बात आती है कि कादियानी होता कोई तो अब वो तो नहीं है। तो बहरहाल सवाल अपनी जगह ही है कि इतना मिर्ज़ा कादियानी को ये गम था ना कि बग़ैर इजाज़त ये बेर भी नहीं खाए जा सकते, एक तिनका भी नहीं। तो मिर्ज़ा कादियानी ने जो पैसा इकट्ठा किया था ब्राहीन अहमदिया के लिए वो किताब को छापने के लिए और कह रहा था कि इस्लाम के 300
جو صداقت کی دلیلیں ہیں اس کے اندر میں نے لکھ دی ہوئی ہیں، تو وہ ساری جو تھی یہ لوگوں کو اس نے چکر دے کے وہ پیسے اکٹھے کیے، اور بڑے بڑے نواب اور رئیس اور تاجر جو تھے وہ جو اس نے یہ ناٹک ان کو دھوکہ دیا تھا اس میں آ گیا، اور انہوں نے اس کو بڑی رقمیں بھیجی، اور وہ بعد میں جو ہے وہ 5 کی بجائے وہ 50 کی بجائے کہتا ہے 50 حصے لکھوں گا، لیکن 5 لکھ کے بیٹھ گیا، اور کہتا ہے کہ وہ پورے ہو گئے۔ اب دیکھیں وہ پیسے بھی سارے کھا گیا، اور جو پیسے اس نے اکٹھے کیے تھے اس کی جو ہے وہ شاپنگ بھی کر لی اس کی بیوی نے۔ تو یہ پیسے کھا کے، اور ادھر مرزا قادیانی کو خیال نہیں آیا کہ یہ تو بڑی رقمیں ہیں، یہ تو بہت بڑی بڑی رقمیں، ایک بیری تو ایک جو ہے بے ضرر سی چیز ہے، اور وہ کوئی کھا بھی لے مفت بھی اٹھا کے تو کوئی اتنا اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بڑی بڑی رقمیں کھا گیا لوگوں کی۔ اور پھر سب سے دیکھیں بڑھ کے اگر اتنا ہی تھا تو وہ اپنے جو باپ کی پینشن لینے گیا تھا، ادھر وہ مرزا امام دین کے ساتھ مل کے دونوں نے بڑا عیش کیا، اور مرزا قادیانی اس کے ساتھ شامل تھا، اچھے خاصی عمر کا جو تھا یہ اس وقت بھی تھا، دونوں نے پیسے لٹائے کھائے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں پھرے، کیا کیا دیکھا۔ تو اس وقت مرزا قادیانی کو یہ نہیں یاد آیا کہ یہ جو ہے میں بغیر اجازت جو ہے اپنے گھر والوں کی، ماں باپ کی جو ہے وہ خرچہ وہ پینشن میں کھا گیا ہوں، اور میں نے پوچھا بھی نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں سے جو چندے اور رقمیں اس نے بٹوری، اور لوگوں کو جو دعا کے چکر دے کے کہ میں دعا کر رہا ہوں قبول ہوگی، اس کے لیے 1 لاکھ روپیہ یہ مانگتا تھا۔ ادھر اس کو خیال نہیں آیا کہ یہ جو ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور ادھر ایک دیکھیں ذرا بے ضرر سے وہ ایک کوئی عام سے بیر کوئی گرے ہوئے ہیں، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ رکھ دو، بغیر اجازت کے نہیں کھانے۔ یہ جو ہے نا اب کوئی ہے نہیں قادیانی، نہیں تو میں ان سے کہتی کہ یہ جو ہے کوئی عقل سے کام لیا کرو، اور یہ اس قسم کی جو ہے نا حوالے یا اپنے ہی ان کے مرزا قادیانی کی جو کردار اس کے کرتوتوں سے نہ ٹکراتے ہیں، جو اس نے کام کیے ہوں، یا تو وہ حوالے اب سب کے پاس آ چکے ہیں کہ جو چوریاں وہ کرتا رہا ہے، تو یا تو وہ ہٹا دو، یا پھر یہ جو بنا کے یہاں پہ اس کی جو ہے بڑی کرامات پیش کرتے ہیں، تو یہ سب حوالے مرزا قادیانی کے اگینسٹ جاتے ہیں، اور یہ بھی انہی میں سے ایک حوالہ ہے جو یہاں پہ یہ قادیانی جو ہے وہ بڑا اس کو روحانیت حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں اگلے حوالے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اگلا حوالہ ہے 1139 کا ہے، اور منشی ظفر احمد کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ لدھیانہ میں حضرت صاحب باہر تشریف لے جا رہے تھے، کرنا کھلا ہوا تھا اور بہت مہک رہا تھا۔ آپ نے کہا دیکھو کرنا اور کہنا میں بڑا فرق ہے، تو پھر کہا کہ پنجاب میں کہنا مکڑی کو کہتے ہیں، یعنی کرنا خوشبودار چیز ہے اور کہنا ایک مکروہ چیز ہے۔ اب یہ تو خیر کوئی بے تکے یہ حوالے ہوتے ہیں، یہ بے تکے دیکھیں۔ اب جہاں تک میں نے دیکھا اردو لغت اور اس میں کرنا جو ہے وہ ایک قسم کا سمجھ لے کہ کوئی درخت یا وہ جو لیمن جس کو کہتے ہیں، لیمو کہہ لیں، اس کا شاید کوئی ہوتا ہے، اس کی خوشبو جو ہے وہ مطلب کہ کھلا ہوا، یعنی وہ کوئی درخت اس کی اوپر جب وہ پھول وول کھلتے ہیں اس کی خوشبو ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جہاں تک میں نے دیکھا۔ باقی اس کا آگے کا مجھے علم نہیں، اللہ جانے۔ تو یہ وہ وہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ کرنا اور کہنا کہتا ہے کہ پنجاب میں مکڑی کو کہتے ہیں، اور مکڑی جو ہے بڑی اس کے نزدیک مکروہ چیز ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی کے اپنے جو کام تھے وہ تو مکڑی تو ایک بے ضرر سا جانور ہے، وہی اتنے بڑے جو تھے وہ مکروہ اور گندے تھے کہ کسی کو جو ہے وہ منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں تھا۔ بہرحال اگلا حوالہ ہے 1140 کا کہ منشی ظفر کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ لدھیانہ کا واقعہ کہ بارش ہو کر تھمی تھی، حضرت صاحب سیر کو جا رہے تھے۔ یہ باہر اب یہ سیر جو تھی وہ ہر وقت اس کی چلتی رہتی تھی۔ میاں چراغ جو اس وقت لڑکا تھا بہت شوق تھا، چلتے چلتے گر پڑا۔ میں نے کہا اچھا ہوا، یہ بڑا شریر ہے۔ حضرت صاحب نے چپکے سے کہا بڑے بھی گر جاتے۔ یہ سن کر میرے تو ہوش گم ہو گئے۔ بمشکل وہ سیر طے کر کے واپسی پر اسی وقت اندر گیا جبکہ حضور واپس آ کر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا حضور میرا
قصور معاف فرمائے، میرے آنسو جاری تھے۔ حضور کہنے لگے آپ کو تو ہم نے نہیں کہا، آپ تو ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ اب یہ یعنی ایک تو یہ بڑی اس کی کرامت ثابت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ یہاں پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کے بڑے جو تھے عقیدت مند تھے، اس کی ذرا ذرا بات پہ جو ہے ہمارے دل بس بیٹھ جاتے تھے، وہ آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اب یہ بے وقوفوں والا دیکھیں قصہ ہے کہ ایک بچہ گرا ہے تو اکثر گھروں میں کہہ ہی دیا جاتا ہے کہ چلو جی اس کو تو چین نہیں ہے، اچھا ہوا گرا ہے تو آرام سے بیٹھے گا، تو آگے سے مرزا قادیانی نے ویسے ہی کہہ دیا کہ بڑے بھی گر جاتے ہیں۔ تو یہ آگے سے جو بے عقل اس کا یہ چیلا چمچا تھا، وہ جو ہے کہتا ہے کہ مطلب مجھے لگتا ہے یہ ویسے ہی جو ہے انہوں نے کیا اس سے عقیدت رکھنی تھی، کیونکہ اندر کے سارے کام تو یہ سب جانتے تھے کہ کیا کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں پہ اصل میں یہ ایک پورا گینگ تھا، ایک گروہ تھا جس میں یہ اس کے ساتھ یہ بندے تھے، اور یہ ظفر احمد جو ہے یہ تو اس کا خاص بندہ تھا، اور اس کو اسی کام پہ لگایا تھا کہ تم منٹ منٹ کی جو ہے یہ باتیں لکھ کے کہو کہ ایسے ہو گیا تھا، ایسے نہیں، چاہے وہ نہ بھی ہوا ہو، چاہے یہ نہ بھی اس کے آنسو نکلے ہو، بعد میں آ کے کتنا ہنسی مذاق کیا ہو، لیکن یہاں پہ اپنے یہ جو بے عقل آگے سے لوگ تھے ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ میں بڑا جو پریشان تھا کہ جی میں نہ گر جاؤں۔ اگر اتنا ہی دیکھیں ہوتا تو مرزا قادیانی کی زبان سے نکلے لفظ اتنے پورے ہوتے تو اس وقت کے جو علماء اکرام تھے اور جنہوں نے اس کو چیلنج دیے تھے سب جو ہیں وہ گرا کے سب مر کھپ جاتے، ان کی جو ہے بربادی ہو جاتی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ مرزا قادیانی نے جتنی بدوائیں دی تھی وہ آپ دیکھیے گا کہ اس کو خود ہی لگی، اور خود یہ جو ہے وہ گن میں گر کے مر گیا تھا۔ تو ان کو اس کا انجام دیکھ کے بھی جو ہے وہ عقل شرم نہیں آتی۔ تو یہ آج کے ہمارے حوالہ جات تھے، اور مختصر جو ہے وہ دو تین حوالے میں یہاں پہ بتاتی ہوں تاکہ ڈیٹیل سے اس پہ بات بھی ہو سکے، اور جو اگلا 1141 کا حوالہ اور اس سے اگلے حوالے جو ہیں وہ پھر آپ دیکھیے گا، اس میں ایک کوئی نئی کہانی ہے تو وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ پیش کیے جائیں گے۔ اور میری گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔